अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। हुकूमत ने 11 जून को अपना तीसरा बजट पेश किया। अपोजिशन ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है, लेकिन मिला जुला रुझान है। मुख्तलिफ तरह की क्यास आराइयाँ भी की जा रही हैं, आरा भी सामने आ रही हैं। ताजर बरादरी की जानिब से खासा अप्रीशिएट किया जा रहा है। इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि मुश्किल तरीन हालात में खासा बेहतर बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। सबसे पहले ये बात भी की जा रही है और हम भी इसी बात पर फोकस करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। एक तो कारोबारी सरगर्मी है, उसको बढ़ाने पर फोकस किया गया है ताकि जीडीपी ग्रोथ को हासिल किया जा सके। जीडीपी ग्रोथ का जो अगले साल के लिए नंबर रखा गया है वो 4.8% है, लेकिन कहा जा रहा है कि 7-8% तक भी जा सकता है अगर जो कारोबारी एक्टिविटी है इसी तरह से चलती रही। दूसरा, आम आदमी के लिए भी कुछ ना कुछ सहूलियात पैदा करने की कोशिश की गई है। कर्जे आसान देने के लिए बजट में कुछ फंड्स रखे गए हैं। इसके अलावा सेहत कार्ड भी दिया जाएगा और भी किसानों के लिए भी काफ़ी सारी मुराद रखी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तनकीद की जा रही है कि जो टैक्स मुराद है वो शायद अशराफिया को ज़्यादा दी गई हैं। 1230 अरब रुपए का नया हदफ भी टैक्स अहदाफ में शामिल किया गया। किस तरह से ये अचीव हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं और इसको किस तरह से गवर्नमेंट हासिल करने की कोशिश करेगी। 160 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया। इससे बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा और दोनों चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो महंगाई में बिलाशुबा इजाफा होगा और इस इजाफे को आम आदमी जो महंगाई से ऑलरेडी पिसा हुआ है वो बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। तरसीलात ज़र पर हमारा करंट अकाउंट का सारा इन्हिसार है। इस फोकस को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, चूंकि ये स्टेबल मॉडल नहीं है। अगर हमें करंट अकाउंट सरप्लस लेते रहना है मुस्तकबिल में भी, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। और जीडीपी ग्रोथ का ये नंबर किस तरह से गवर्नमेंट हासिल करने की कोशिश करेगी और कर भी सकेगी, चूंकि हमने ये देखा है कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस थे, यूजुअल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये ग्रोथ गवर्नमेंट को हासिल हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर को इसलिए भी ऑर्डर्स मिले चूंकि चीन और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी। चीन में लेबर कुछ महंगी हो गई थी और इसी तरह से कोविड की वजह से इंडिया में, भारत में और चीन में और बांग्लादेश में भी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, जिनकी वजह से कुछ ऑर्डर्स ट्रांसफर हुए थे। एक्सपोर्ट उस तरह से बढ़ नहीं सकी है। 2008 में भी 25 अरब डॉलर्स के करीब हमारी एक्सपोर्ट थी। रुपये को डेप्रिशिएट किया, उसके बावजूद भी हमारी एक्सपोर्ट इतनी ही नजर आ रही है कि इस साल के एंड पे 25 अरब डॉलर्स ही होगी। इस पर भी बात करेंगे। और फिर दो बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तानी मईशत के, एक तो गर्दिशी कर्जों का है और फिर जिसमें 2300 अरब रुपए तक अभी तक खसारा पाकिस्तान का हो चुका हुआ है और ये 1000 अरब रुपया हर साल बढ़ रहा है। ये एक तरह का बहुत बड़ा अज़दहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको पाकिस्तान को ज़रूर नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो अब 1800 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर रही हैं। तो ये दो बड़े चैलेंजेस गवर्नमेंट किस तरह से मीट करेगी। शौकत तरीन साहब ने एक दो चीज़ें बताई तो हैं कि हम जो प्रोफेशनल्स के बोर्ड हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में, कितने कारआमद होंगे। इसी तरह से गर्दिशी कर्जों के हवाले से भी कह रहे हैं कि 7 से 8 सालों में ये मसला हल हो जाएगा। क्या ये डूएबल चीज़ें हैं, किस तरह से हासिल कर सकेंगे। और फिर हम आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान में टैक्स का पोटेंशियल कितना है, आवाम टैक्स क्यों नहीं देना चाहती, चूँकि टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान में खत्ते में सबसे कम है। इसकी क्या वजूहत है, इन्हीं पर बात करेंगे। आज हमें डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब माहिर मईशत हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं पहले हिस्से में, और दूसरे सेगमेंट में शबर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FPR हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि बजट को कैसे देखते हैं। तनकीद की जा रही है कि अशराफिया को टैक्स मुराद ज़्यादा दी गई है, आम आदमी के लिए रिलीफ कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट जो पेश किया गया है उसका एक जो बहुत ही वाज़े आप चीज नजर आती है कि यह बहुत माशाल्लाह एक बड़ा एम्बिशियस बजट है और पिछले बजटों के लिहाज से जो अहदाफ रखे गए हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग हैं और माशाल्लाह हमारे दबंग फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी कोशिश की है कि हालात को तब्दीली की तरफ ले जाएं। लिहाजा आप ये देखिए दो तीन नुमाया चीजें जो हैं कि सबसे पहले मैं समझता हूं सबसे वाज़ेह चीज ये है कि ये बजट जो है इसकी पूरी कोशिश है कि शरह नमू में इजाफा हो
اور ہمارا جو جی ڈی پی کے شرح نمو ہے وہ تقریباً 5% تک اگلے سال انشاءاللہ پہنچ جائے. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں بجٹ میں وہ دو طرح کے ہیں. ایک سب سے بڑا سٹیپ جو لیا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کے جو ترقی کے اخراجات ہیں جسے ہم پی ایس ڈی پی کہتے ہیں اس میں 50% اضافہ ہے. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے آپ نے انسینٹیوز بھی دیے ہیں. آپ نے جس طرح فرمایا کہ بزنس انٹرسٹس کو کچھ ٹیکس میں ریلیف بھی دیا گیا ہے, کیپٹل گینز ٹیکس ہے, اس طرح کی چیزوں میں کچھ کمی کی گئی ہے. تو لہٰذا یہ بجٹ اس پہ ہنج کرتا ہے کہ آپ اپنے ترقیاتی اخراجات کو 50% سے اگر بڑھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بے روزگاری میں کمی آئے گی, آپ کی جی ڈی پی میں تیزی سے اضافہ ہوگا, اور آنے والے سالوں کے لیے آپ ایسے پروجیکٹس امپلیمنٹ کر پائیں گے جس سے مسلسل آپ کے جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا رسک فیکٹرز ہیں, تو آگے بڑھیں گے تو میں وہ بتاؤں گا. بالکل صحیح ہے سر. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا آپ کہہ رہے ہیں, باٹم اپ اپروچ بھی اس میں انٹروڈیوس کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آئے گا اور باٹم اپ اپروچ سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی؟ دونوں کا ایک اچھا مکسر انٹروڈیوس کروایا ہے گورنمنٹ نے اس بجٹ میں. یقیناً اگر آپ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام میں آپ نے اگر پروجیکٹس پر پیسے زیادہ خرچ کیے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کے امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس سے بے روزگاری میں کمی آتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں غربت میں بھی کمی آتی ہے. تو یہ ایک آپ کا ٹاپ ڈاؤن ایفیکٹ ہے. دوسری طرف مختلف ریلیف پیکجز دیے گئے ہیں, ہمارا احساس پروگرام ہے, پھر آپ کے دوسرے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں کہ کیش ان لونز وغیرہ دیے جائیں گے, تو وہ ایک باٹم اپ اپروچ ہے. مگر اس میں جو پریشانی کی بات ہے کہ یہ ذرا بجٹ جو ہے خطرات سے کچھ حد تک یہ پھنسا ہوا ہے. کس طرح کے خطرات؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس 50% اضافے کو حاصل کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کے خرچوں میں آپ نے اپنے ریونیوز کا جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 24% اضافہ ہے. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. سب سے زیادہ جو ہم ایف بی آر کے ریونیوز میں اضافہ کر پائے ہیں وہ اس 6-7 سال پہلے وہ 21% تھا. اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس کے پروپوزلز لائے ہیں کہ ریونیوز کو بڑھانے کے لیے وہ 300 ارب کے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے نارمل گروتھ اور ٹیکسیشن کے بعد اس کے باوجود تقریباً 400 ارب کم رہ جائیں گے, گیپ رہ جائے گا ایف بی آر کے ٹارگٹ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 54 ارب روپیز حاصل کر سکیں گے, کلیکٹ کر سکیں گے. حاصل کر پائیں گے بالکل, اور وہ بھی بڑی محنت کے بعد. اور دوسری طرف جو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹرولیم لیوی ہے, آپ نے اس کا جو ریونیو ٹارگٹ مقرر کیا ہے وہ 610 ارب. اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا لیوی اس وقت 5-6 روپے ہے اس کو بڑھا کر 30 روپے پہ لے جانا پڑے گا. اس کے نتیجے میں آپ کے پیٹرول کی قیمت اور ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی قیمت میں کم از کم 25 سے 30% اضافہ کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ ہوگا. تو اس بجٹ میں خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریونیوز پورے نہ کر پائے اور اس کے نتیجے میں خسارہ بہت بڑھ گیا, ابھی بھی آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا خسارہ 4000 ارب تک آپ نے ٹارگٹ کیا ہے. خطرہ یہ کہ یہ 4.5 سے 4800 ارب تک پہنچ سکتا ہے. اگر یہ اتنا بڑا خسارہ ہوا تو روپے آپ کو دھڑا دھڑ چھاپنے پڑیں گے بجٹ کو فائنانس کرنے کے لیے.
آپ کو بورونگ کرنی پڑے گی، اس کے نتیجے میں اور افراط زر. بالکل مجھے صحیح ہے. سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ اس بجٹ میں گروتھ حاصل کرنے کی کوشش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ افراط زر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا، جیسے وزیر خزانہ صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو نہیں بڑھائیں گے، لیکن دوسری جانب 160 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، تو اس سے تو بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو اس سے تو معاملہ اور زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ اس وقت پچھلے سال کے لحاظ سے 160 ارب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر آپ پچھلے 3-4 مہینے میں آپ نے پیٹرولیم لیوی کو بہت گرا دیا، اس لیے کہ باہر سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈیسیشن لیا کہ ہم تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے اور پیٹرولیم لیوی کو تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا. تو اب 610 ارب حاصل کرنے کے لیے اسے واپس 30 روپے فی لیٹر. اب آپ سوچئے کہ جو ہمیں اس وقت 106-7 روپے میں مل رہی ہے چیز، وہ 140 تک پہنچ سکتی ہے. تو اس سے بہت بہت افراط زر، ہر چیز ٹرانسپورٹ کاسٹ کے بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ سکتی ہے. اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. خسارے میں مکمل اضافہ ہو جائے گا. اور دوسری بات ایک اور جو میں پریشان ہوں جس پر، کہ آپ نے سیلز ٹیکس جو قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے، جب ٹیکس لگتا ہے، اس میں آپ نے ایک حیرت انگیز ٹارگٹ رکھا ہے، 30% اضافہ. 30% اضافہ یہ نہ صرف ناممکن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ناممکن ہو، اس لیے کہ اگر یہ واقعی 30% حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا نہ خواستہ جال پھیلانا پڑے گا ٹیکسز کا عام اشیاء پر. بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معیشت پر بات کر رہے ہیں اور بجٹ میں جو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں. اچھا، جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر سامنے آ رہا ہے یہ درست ہے اور کیا اس کو سسٹینیبل رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو ان یوزول سرکمسٹانسز تھے، ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم نے مراد دی اور ان ایکسپیکٹڈ آرڈرز آ گئے، پھر کنسٹرکشن جو سیکٹر ہے اس کو بھی ہم نے ایمنسٹی سکیم دے دی، 2000 ارب روپے کی بلیک منی اس سیکٹر میں انجیکٹ ہونی تھی، اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایک طرح سے آپ کو گروتھ ملی ہے. اس گروتھ کو ہم برقرار رکھ سکیں گے؟ یہ بہت آپ کا مناسب سوال ہے. دیکھیے، گروتھ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لو بیس ایفیکٹ. پچھلے سال ہوا یہ تھا کہ پہلے اٹیک جو ہوا تھا فیبروری کے اینڈ میں، اس کے بعد 3-4 مہینے حالات حد سے زیادہ خراب رہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ایکسپورٹس میں 33% کمی آئی، ہمارے انڈسٹریل صنعتی پیداوار میں 25% کمی آئی، اور ہمارے ٹیکس ریونیوز میں کوئی 18-20% کمی آئی. تو آپ کا جو پچھلے سال کا لیول آرٹیفیشلی کم ہو گیا. تو اس کے برعکس جب آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو لگے گا کہ بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. تو پچھلے سال ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ کا شرح نمو -2% ہو گیا تھا، گر گیا تھا. حکومت کہہ رہی ہے صرف -0.5%. تو اب یہ 4% جو ہوا ہے اس سال وہ آرٹیفیشل ہے، وہ نمایاں طور پر نہیں ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ پچھلے سال گراوٹ آئی تھی. اب اس کو بڑھا کر آگے لے جانا از اے ریئل چیلنج. اس لیے حکومت نے اسٹریٹجی میں فسکل پالیسی جو ہے، جو ٹیکس پالیسی اور ایکسپینڈیچر کی پالیسی کو ایکسپینشنری بنا دیا ہے، بہت ہی ایکسپینڈ کیا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 3-4 سال میں ہمارے ترقیاتی اخراجات میں ریئل ٹرمز میں اضافہ بالکل نہیں ہوا ہے. اس سال حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سال میں 50% بڑھا دیں گے. اگر واقعی یہ 50% کر لیں گے
تو 5% حاصل کر لیں گے. مگر Right. اسے حاصل کرنے کا ایشو یہ ہے کہ فائنینسنگ کہاں سے آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ خسارہ اتنا بڑھ جائے کہ اس کو چھاپنا پڑے روپے اور افراط زر میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا جو ڈاکٹر صاحب بھائی جو ہمارا سارے کا سارا فوکس اور ڈپینڈنس ہے ترسیلات زر پر، یہ ماڈل کوئی سٹیبل ماڈل ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے؟ چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں سرپلس ہے، اور کمنگ ڈیز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی خسارے میں چلا جائے گا چونکہ ہم نے امپورٹ کھول دی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ 30% بڑھے ان حالات میں کووڈ کے بعد. عام خیال تھا کہ شاید یہ بھی کم ہو جائیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کے پیچھے جو آپ کا تجارتی خسارہ ہے وہ کس پوزیشن میں ہے. تجارتی خسارہ بہت بہت بڑھ گیا ہے، 30% بڑھ گیا ہے. پچھلے 3-4 مہینے آپ دیکھیے کہ آپ کا برآمدات کا لیول $5 ارب ہر مہینے ہو گیا ہے. اس میں تھوڑا سا تیل کی قیمت بڑھنے کا اثر ہے، اور جو آپ کپاس وغیرہ امپورٹ کر رہے ہیں اس کا اثر ہے، اور آپ کے ایکسپورٹس $2 بلین میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہر مہینے آپ کا خسارہ $3 ارب کا ہو رہا ہے آپ کے تجارت میں. وہ اس لیے بیلنس ہو رہا ہے کہ تقریباً $2.5 سے $3 ارب آپ کو ریمیٹنسز میں مل رہے ہیں. مگر اگر خدا نہ خواستہ حالات معمول پہ آئیں اور ہمارے ورکرز کو دوسرے خرچے کرنے کے ذریعے مل جائیں، خاص طور پہ عمرہ ہو، حج ہو، بچوں کی پڑھائی وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لیول تھوڑا سا گر جائے. اور اگر یہ گرے گا تو پھر آپ کا جو بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ تیل کی بڑھنے کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہی آپ کے خسارے میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ کی پوزیشن پھر سے کرنٹ اکاؤنٹ کی خدا نخواستہ خراب ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہماری ڈپینڈنس آپ نے بتا دیا ہے کہ ریمیٹنسز پر زیادہ ہے، دوسری جانب ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شرح سود جو ہے اس کو بڑھنا اس لیے چاہیے چونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. کس حد تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا ایک غریب ملک ہے. یہ جو تھیوری ہے وہ ان ملکوں میں مناسب ہے جہاں آپ کا انٹرسٹ جو ریٹ جو ہے، سر سود جو ہے، وہ اس لیے ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتا ہے کہ ہاؤسنگ فائنانس جو ہے، اب آپ سوچئے امریکہ میں 60 سے 70% کریڈٹ گھروں پہ جاتا ہے. تو گھروں کی اگر منتھلی پیمنٹ بڑھ جائے گی سر سود بڑھنے سے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے امریکہ میں. ہمارے یہاں اس کا اپوزٹ افیکٹ ہے. جب آپ سر سود کو بڑھاتے ہیں تو کاسٹ آف فائنینسنگ بڑھتی ہے، تو کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قیمتوں میں کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. تو اس وقت اگر حکومت چاہتی ہے کہ شرح نمو 5% تک پہنچے اور انشاءاللہ اگلے سال اور، تو سر سود کو کم رکھنا پڑے گا. اور دوسری طرف جو بہت اچھی چیز نظر آئی ہے مجھے بجٹ میں، اور وہ یہ کہ جو فائنینسنگ پیکجز اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے آیا تھا کووڈ کے بعد، نہایت بہترین عمدہ پیکجز، ان کو قائم رکھنے کا ڈیسیشن لیا گیا ہے. ان کو آگے بڑھائیں. تو آپ سمجھتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو مزید بھی کم ہونا چاہیے؟ جی 1 یا 2% کم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا. ریوائول اور گروتھ میں اس سے سہولت اور بڑھے گی. ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جیسا حکومت کلیم کر رہی ہے، وزیر خزانہ صاحب بھی کلیم کر رہے ہیں کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے، اب ترقی کی جانب گامزن ہے. آپ کا اس بات سے اتفاق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریکوری کا پروسیس اللہ کے فضل سے شروع ہوا ہے. مگر ابھی بھی آپ ایک جو حیرت انگیز بات ہے جس پہ زیادہ لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے ریکوری کا جب انویسٹمنٹ میں اضافہ شروع ہو جائے. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس سال پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں ریئل ٹرمز میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. 2% کمی آنے کی توجہ دی ہے، فورکاسٹ ہے. تو اگر ابھی بھی انویسٹمنٹ
बढ़ नहीं रहा है, डिस्पाइट कि आपने स्टेट बैंक ने बहुत से अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस, टर्फ फाइनेंसिंग वगैरह ले आए थे और टेक्सटाइल में कुछ पैसा लग रहा है, मगर ओवरऑल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा नहीं हो रहा है, तो रिकवरी अभी भी एक बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पे है। जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी बढ़ना, तो इंशाल्लाह हम यकीन से कहेंगे कि रिकवरी का प्रोसेस चल पड़ा है। तो अभी हमारी इकोनॉमी ने टेक ऑफ नहीं किया है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि जो पिछले साल गिरावट आई थी उससे रिकवरी हुई है, मगर टेक ऑफ से बहुत अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अभी भी हम कुछ हद तक काफी दूर अभी तक हैं। अच्छा डॉक्टर हफीज साहब, ये फरमाइएगा, गर्दशी कर्जों के हवाले से जो मॉडल वजीर खजाना शौकत तरीन साहब पेश कर रहे हैं, वो किस हद तक डूएबल है? उससे हमारा गर्दशी कर्जे का मसला, चैलेंज हल हो जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने बहुत मुनासिब डिसीजन लिया है। देखिए, निर्ख बढ़ाने से आपकी सनती पैदावार में कमी आएगी, और एक हैरत अंगेज बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टैरिफ को 5 रुपए बढ़ाया तो आपके इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन गिरेगी, तो आपके जो टैक्स के अहदाफ हैं वो 10 रुपए गिरेंगे। तो चूंकि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है, तो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि हमें दिलेर होकर निर्खों को गिरा देना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी, रिवाइवल होगा, तो आपके टैक्स रेवेन्यूज में बहुत इजाफा, और उसी से हम कैपेसिटी पेमेंट्स पे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा शाहिद साहब, बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर हफीज पाशा, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR, हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR, हमारे साथ हैं। टैक्स मामला पर इनसे बात करेंगे। शबर जैदी साहब, एक तनकीद की जा रही है कि बजट में बहुत सारी टैक्स मुराद इशराफिया को दी गई हैं, आम आदमी फिर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा होगा, इसलिए कोई ऐसा रिलीफ वाला बजट नहीं था टैक्सेस के हवाले से आम आदमी के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से ये बात गलत है, क्योंकि किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स में कोई इंक्रीज नहीं है। अगर आप देखें तो कोई भी किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स में कोई इंक्रीज नहीं है। तो ये कहना कि इनडायरेक्ट टैक्स का रिलायंस बढ़ाया गया है या आम आदमी को शिफ्ट किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये इसका कोई बेस नहीं है, ये एक गलत एलिगेशन लगाई जा रही है। और सर, ये जो टैक्स मुराद दी गई हैं, इससे बिजनेस एक्टिविटी कितनी ज्यादा जनरेट होगी और आम आदमी को इसका फायदा होगा? देखिए शाहिद साहब, ये जो हम लोगों ने एक लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, टैक्स मरात, टैक्स रिफॉर्म, ये सब चीजें ना इररिलेवेंट हैं। एक सिस्टम टैक्स का चल रहा है, हमें चाहिए कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी लाएं, उसके अंदर से गलतियां सही करें। ये किसी को मरात देनी और किसी को मरात देनी, हर साल का एक खेल तमाशा जो शुरू किया हुआ है, ये खत्म किया जाए। और इस बजट की खूबी ये है कि अगर आप देखें कि इसमें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर कोई खास मेजर चेंज नहीं है। तो बुनियादी मसला ये है कि ये जो हमने एक थिएटर लगाते हैं इस्लामाबाद में हम हर साल, और उसमें जाके कुछ तबके अपना पावर इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ थिएटर अपना कर लेते हैं, ये खत्म किया है। और मैंने इमरान खान साहब को ये खत लिखा था, अगर आपने मेरा खत देखा हो, उसे मैंने कहा था कि आप मेजर चेंजेस कोई नहीं करें, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है और इसको चलने दें, और इसमें ये जो हर साल थिएटर लगता है इसको बंद करें। और आप देखेंगे आपको कोई पर्टिकुलर लॉबी एक्सपोर्टर ने कहा कि 1125 को खत्म कर दें और इसको 1121 कर दें और 1124 कर दें। ये एसआरओ वाला बजट नहीं है, ये एसआरओ बजट नहीं है, ये एक डिफरेंट काइंड का बजट है। जैदी साहब, आप फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई टैक्स नहीं नया लगाया गया, लेकिन 215 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए, इम्पोज किए गए। 160 बिलियन रुपीस की तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी लगाई गई है। ये पेट्रोलियम, देखिए एक बात समझे, पेट्रोलियम का जो मैटर है ना, उसको टैक्सेस के साथ लिंक नहीं करें, उसके अपने डायमेंशंस हैं। वो टैक्सेशन नहीं है, वो एक पेट्रोलियम की पाकिस्तान में प्राइसेस को आपको शिफ्ट करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, कि पेट्रोलियम की प्राइस क्या है और कितने पे आप बेचेंगे।
وہ ٹیکسز نہیں ہوتے, وہ پیٹرولیم کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جس وقت پیٹرول کی پرائس آگے پیچھے ہوگی اس کو کم کر دیا جائے گا. ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو. کل کو اگر یہ پیٹرولیم کا پرائسز ہماری ریزنیبل ہوئی, ہمیں سستا آئل مل گیا, تو ہم اس کو نیچے لے آئیں گے. تو لیکن یہ ریونیو میں کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہے نا زیدی صاحب, ریونیو میں کنٹریبیوشن تو ہوگا نا اس نیوی کا. بات اس کی نہیں ہے, ریونیو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, مگر کل کو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے پیٹرول میں جو ہوتی رہے گی, اور گورنمنٹ کا شیئر بیئر کر رہی ہے. چلے آگے چلو پلیز. اچھا, یہ جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ایک اپروچ ہے کہ جی ترغیبات دی جائیں ٹیکس کے حوالے سے, ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جس طرح سے کریڈٹ کارڈز پر دی جا رہی ہیں ترغیبات, اسی طرح سے جو پوائنٹ آف سیلز کے حوالے سے بھی کچھ انعامات کا اعلان کیا گیا, اس سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں اس کا ایک بہت ڈیٹیل اپروچ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہر ایک کو ترغیبات دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ڈاکومنٹیشن میں آئے گا, جو الیکٹرانک میں آئے گا, جو ای پروسیسنگ کا استعمال کرے گا, جو سسٹم میں آئے گا, اس کو ہم آزاد کام کرنے کی اجازت دیں گے, اور جو کیش اکنامیوں سے ہم ڈسکریج کریں گے. تو یہ ترغیبات بڑی لمیٹڈ ہیں, یہ ترغیبات بہت ریسٹرکٹڈ طریقے سے دی جا رہی ہیں. یہ کہنا کہ ہر ایک کو دی گئی ہے, یہ غلط ہے. اور یہ اپروچ ٹھیک ہے کہ آپ کنسلٹیڈ دیں, ان لوگوں کو ترغیب ضرور دیں جو ڈاکومنٹیشن میں ہیں, جو آئی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں, جو ای کامرس میں آ رہے ہیں, جو الیکٹرانک پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں, تو ان کو آپ ترغیبات دیں, اور وہ بالکل ٹھیک ترغیبات دے رہے ہیں. پوائنٹ آف سیل میں آنا چاہتے ہیں وہ آئیں, بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیں آپ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں جو بنیادی وہ بجٹ کی, جو میرا اپنا خیال ہے کہ بجٹ میں جو اصلی چیز آئی ہے نا, اس کو آپ میں ابھی تک کسی نے ڈسکس نہیں کیا. بجٹ میں 3 چیزیں آئی ہیں جو 2 بالکل ٹھیک ہیں اور 1 بالکل غلط ہے. جو چیز ٹھیک آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ریٹیلر اسمگل گوڈز بیچے گا تو وہ ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز اسمگلر. یہ بات ابھی شاید دکانداروں کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ پاکستان کی تو مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں اسمگل گوڈز کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آیا ہے کہ آپ کو تمام بینک اکاؤنٹ جو اپنے ہیں کاروباریوں کو وہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے ٹیکس افسر کے ساتھ. یہ 2 ایسے اقدام ہیں کہ اگر پاکستان گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ اس کو کرنے میں پوری ہو گئی تو آپ کے ٹیکس کے مسائل حل ہو جائیں گے. مگر تیسرا جو قدم ہے جو میرے حساب سے گورنمنٹ نے غلط اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اریسٹ کرنے کے پاور دیے ہیں ٹیکس آفیسرز کو, جو کہ میرے حساب سے غلط ہیں. پاور آلریڈی موجود ہیں, ان کو پراپرلی انفورس کریں. جو مزید پاور دیے گئے ہیں یہ غلط ہے. لیکن دیکھیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بینک ٹرانزیکشن کے حوالے سے یا بینکنگ اکاؤنٹس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک مثبت اقدام کیا ہے, تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنی ڈیٹیلز نہیں شیئر کرتا ہے اور ذرائع آمدن چھپا رہا ہے تو اس کو تو جیل میں جانا چاہیے. نہیں مگر جیل میں کب جانا چاہیے؟ ابھی آپ کا خیال ہے نا کہ اس نے کیا ہے, ابھی اس کو ایک اپیل ہونے دیں. شبر زیدی صاحب, یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کاروباری حضرات کو فائدہ ہوگا؟ جو ایف بی آر ہراساں کرتی ہے یہ ہراسانی ختم ہو سکے گی؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو گیا, اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھیے, میں نہیں کہہ رہا جانا تو چاہیے, جانے کے لیے دیکھیے پاکستان میں لوگ جیل میں جاتے ہیں اور بننے کے بعد وزیر اعظم بن جاتے ہیں. پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر جیل میں جائے تو جیل میں ہی رہنا, پھر اگر جیل میں جائے تو جیل میں رہنا, جیل میں رہنے کے بعد چھوٹ کے باہر تو نہیں آئے نا. باہر کے ملکوں میں کبھی یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ ٹیکس میں اریسٹ ہوا بعد میں جا کے پرائم منسٹر بن گیا. یہ تو کبھی ہوا ہے اس ملک میں اور کسی اور ملک میں ہوتا ہے. پھر جب جیل میں جائے تو صحیح کیس میں جائے نا. یہ نہیں ہو کہ آپ ایک کیس میں اریسٹ کریں اور اپیلوں میں جا کے وہ آپ ہار جائیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ جیل میں نہیں جائے, جیل میں ضرور جائے, مگر جیل میں جائے پروسیس کے بعد جائے. پروسیس کے بعد. تھرڈ پارٹی آڈٹ سے بزنس مین کو فائدہ ہوگا اور اس سے ایف بی آر کی جو ہراسانی والا مزاج ہے یا وہ جو ایک طرح کا نفسیات ہے وہ کم ہو سکے گی. دیکھیں 2006 میں جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے اور وہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں, تو میں اس وقت چارٹرڈ اکاؤنٹ انسٹیٹیوٹ کا پریزیڈنٹ تھا. تو یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا جو پروسیجر ہے یہ میں نے اور شوکت ترین صاحب نے مل کے ڈیزائن کیا تھا, اور ہم لوگوں نے اس میں کچھ کامیابی حاصل کی تھی اور کچھ ناکامی حاصل کی تھی. تو اب یہ ان کانسیپٹ بہت اچھی چیز ہے, مگر اس کی امپلیمنٹیشن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. مگر یہ بالکل صحیح ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد شوکت ترین صاحب نے رائٹلی ہیراسمنٹ کرنے والے افسروں کے ہاتھ کاٹ دیے.
بالکل صحیح ہے. اور شبر زیدی صاحب، آپ کو جو ٹیکس کلیکشن میں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، وہ کون سی میجر پرابلمز تھیں، کون سے مسائل تھے؟ آپ نے پوائنٹ آف سیلز پر بہت زیادہ فوکس کیا، اسمگلنگ روکنے کے لیے بڑا فوکس کیا، لیکن دونوں چیزیں نہیں ابھی تک ہو سکیں. میں نے جو میں کام والنٹری لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ آج قانون میں آئی ہے نا جی. میں نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ آپ اسمگل گڈس کی سیل کو پہ ہاتھ ڈالیں. میں نے کراچی چیمبر میں کھڑے ہو کے یہی کہا تھا کہ آپ اسمگل گڈس کی سیل کو بند کرائیں، چیمبر مل کے بند کرائیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے، اویلیبلٹی آف گڈس جو ہے وہ آئے گی تو ہم بیچیں گے. ٹھیک ہے، فیئر انف، ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اور انہوں نے کیا، مگر الٹیمیٹلی تو یہ کرنا ہے. سملرلی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بینک اکاؤنٹوں کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اب گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے اور گورنمنٹ کو اس کی طرف جانا ہے، اور میرے حساب سے بالکل صحیح ہے. میں 2019 میں 5550 کو فالو کر رہا تھا اور میں 2080 پہ چھوڑ کر آیا تھا. آج آپ 2022 میں 5800 کی بات کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ میں کس پوزیشن میں کھڑا ہوا تھا. اور میں بڑی خوشی اس بات کی کہ جو چیزیں میں نے اس وقت کہی تھی وہ تقریباً ساری کی ساری گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اب ان میں امپلیمنٹیشن جاری ہے. شبر زیدی صاحب، ایف بی آر کی ریفارمز کیوں نہیں ہو سکیں؟ ایف بی آر پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سلوشن نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 1000 ارب روپے کی لیکیج تو ایف بی آر کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ایف بی آر کی ریفارم کوئی پاکستان کی بیوروکریسی کی ریفارم سے الگ نہیں ہو سکتی. میں نے جو بنیادی وجہ تھی چھوڑنے کی وہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ایف بی آر کو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف سسٹم سے الگ کر دیں اور پاکستان ریونیو سروس کی طرح اس کو اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی طرح بنا دیں. مگر ہمارے جو اور لوگ تھے جو ان کو ڈیل کر رہے تھے وہ انہوں نے اسے ایگری نہیں کیا، اور یہی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے وہ پوزیشن چھوڑ دی. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کبھی صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو کنورٹ نہیں کریں گے پاکستان ریونیو اتھارٹی میں. اور رکاوٹ بیوروکریسی بنی؟ بیوروکریسی نہیں بنی، بیوروکریسی کے بنانے والے بنے، بیوروکریسی کے بڑے جو ہیں وہ بنے، جو بیوروکریسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ بنے. اس کی رکاوٹ مطلب وہ جو نہیں چاہتے کہ اسلام آباد کا نظام ٹھیک ہو. شبر زیدی صاحب، پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے ٹیکس کلیکشن کا؟ کتنا بڑا نمبر ہم اچیو کر سکتے ہیں، کلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ٹیکس رجیم میں ریفارمز آ جائیں تو؟ یہ آئیڈیالسٹک تو کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کتنا ہے، 4000 ہے، 5000 ہے، 6000 ہے، مگر اس کو گریجولی بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت تقریباً 10-11 کے بعد ہے. انڈیا جو ہے وہ 18 کراس کر رہا ہے. ہمیں اس کو بہت جلدی 16-17 پہ لے جایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس پہ ایفرٹ ہے اور ہم اس پہ جو ہمارا ڈسکورس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. 2 دن ہو گئے بجٹ کو آئے ہوئے اور میں نے اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی ایک بھی ریزنیبل کمنٹ بجٹ کے اوپر نہیں سنا ہے. ایسی پوزیشن میں گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ کمپلیسنسی کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی ایفرٹ جو ہوتی ہیں وہ کم کر دیتی ہیں. تو ایک اچھی گورنمنٹ چلانے کے لیے اچھی اپوزیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ جو کام اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ میں اگر برائیاں آ رہی ہیں تو خراب اپوزیشن کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے گورنمنٹ کہاں غلطی کر رہی ہے. یہ ڈیموکریٹک سسٹم بالکل صحیح ہے. جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ پاکستان میں ہول سیلرز ایسے ہیں، کچھ سٹورز ایسے ہیں، ریٹیلرز ایسے ہیں جو 1500 ارب روپے بھی سالانہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے اور کچی رسیدیں دیتے ہیں. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے 1-2 سٹورز کا نام بھی لیا ہے. نہیں وہ پتا ہے، انہیں پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کیا ہے. تو وہ میں نے کہا نا کہ بینک اکاؤنٹ کا بات کیا، ریٹیلر کی بات کی، ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے. بٹ اور رکاوٹ کون ہے اس میں؟ چیمبرز رکاوٹ ہیں؟ بزنس کے جو چیمبر رکاوٹ ہے، ٹریڈوں کی مافیا رکاوٹ ہے، مگر یہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہوں گی انشاءاللہ. شبر زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.